अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं 7 भूतों की नाकाबिल फरामोश और नाकाबिल यकीन कहानी। इम्तिहान की मुश्किलों भरी घड़ियों से फरागत पाकर वो अफसरदा होकर ऐसे शहर की तरफ महवे सफ़र था जहाँ वो आज से पहले कभी नहीं गया था। मामू की मौत के बाद मुमानी अपने वालिदैन के घर चली गई थी। इसके मामूजाद ने से यहाँ आने की दावत दी थी। दरअसल आसिम और साद दोनों एक ही हॉस्टल में पढ़ते थे, लेकिन आसिम को इम्तिहान में नाकामी हासिल हुई थी, इसलिए साद ने आसिम की दिलजोई के लिए इसे अपने घर बुलाया था और यहीं से इनके यहाँ से कुछ रोज़ रहकर वो अपनी वालदा से मिलने जाने वाला था। और आसिम अब एक अनजान सड़क पर सफ़र कर रहा था। करीब करीब वो उन मोहल्लों तक पहुँच गया था, लेकिन वो जिस सड़क से होकर गुज़र रहा था वो एक वसी व अरीज़ क़दीम बाग़ की दीवार से बिल्कुल चिपकी हुई थी और दूसरी तरफ काली रात पर सन्नाटे का रास्ता और अतराफ में हंगामे खेज घने दरख्त थे जिस पर गहरी तारीकी सी छाई थी। फिर गाड़ी फर्राटे भरती हुई उस पगडंडी से गुजरी और चलते चलते ही यकदम एक धुएं के साथ रुक गई। फिर उस ड्राइवर ने सोते हुए आसिम को जगाया और इत्तला दी कि गाड़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, इसलिए एक धुआं छोड़कर बंद पड़ गई है, और कहा कि आप गाड़ी में ही रुकें, मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। इस गाड़ी के इंजन में पानी की ज़रूरत है। वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन आसिम गाड़ी में अकेला रह गया। फिर काफ़ी देर से बैठे बैठे जिसमें कुछ अकड़ सी महसूस हुई तो वो कार से बाहर आया और हाथ पैर सीधे करने लगा कि तभी अचानक से पीछे एक बुलंद कामत दरख्त पर किसी की आहट महसूस हुई और कुछ इक्के दुक्के चमगादड़ बड़ी तेज़ी से उड़ते हुए उसकी जानिब आए। आसिम उन्हें देखकर फ़ौरन नीचे की तरफ झुका और फुर्ती से कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर बैठ गया। उसका दिल बेइख्तियार धड़कने लगा, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। तभी उस आधी खुली गाड़ी की खिड़की से एक ज़ोरदार आवाज़ नमूदार हुई, साहब जी, पानी मिल गया है। और आसिम एक बार फिर बुरी तरह डर गया। क्या हुआ साहब, क्या डर गए हैं क्या आप? ड्राइवर बोनट खोलकर पानी डालते हुए आसिम से कहने लगा। फिर किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हुई और वो अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। फिर चलते हुए आसिम ने पीछे मुड़कर उस दरख्त की जानिब एक बार फिर रुख किया। उसे यूं लग रहा था कि मनहूसियत और वहशत से भरा ये दरख्त किसी को अपने दामन में छुपाए हुए था। अब गाड़ी उस वीराने की हुदूद को पार करती हुई आसिम की मंजिल को आ पहुंची। सामने ही नुक्कड़ पर साद आसिम का इंतज़ार कर रहा था। आसिम गाड़ी से उतरकर एक छोटा सा बैग लिए साद के पीछे चल दिया। यहाँ हर तरफ सालों पुराने घराबात थे, मोहल्ले की भी हालत ठीक नहीं थी। फिर वो दोनों एक छोटी सी गली को पार करते हुए एक कदीम हवेली नुमा मकान के करीब आ पहुँचे। आसिम को कुछ कुछ याद था कि यही साद के नाना नानी का घर था। फिर साद ने आगे बढ़कर आसिम से कहा, हम यहाँ नहीं रहते हैं, चलो वो जो सामने जो मकान दिख रहा है ना, वहाँ हम लोग रहते हैं। फिर आसिम भी सवालिया नज़रों से साद की तरफ देखने लगा तो साद ने वजाहत करते हुए कहा कि बड़े मामू और मुमानी जान को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं था, इसलिए हमें ये छोटा सा मकान दे दिया गया है रहने के लिए। चलो आ जाओ, अम्मी राह देख रही होंगी। फिर वो उस मकान में चले गए। मुमानी जान ने आसिम को बहुत सालों बाद देखा था। दुआ सलाम के बाद वो काफ़ी देर बातें करते रहे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो सब सो गए। फिर आसिम सुबह 10 बजे के आसपास उठा। फिर दोनों भाइयों ने नाश्ता किया और फिर दोनों घूमने के लिए चले गए। रात के वक्त अंधेरे की वजह से ये मोहल्ला ठीक से दिखाई न दिया था, लेकिन ये मोहल्ला कदीम ज़रूर था, लेकिन ये इलाका तो बहुत ही खूबसूरत था। बिल्कुल गांव जैसे हरे भरे मनाजिर थे यहाँ हर तरफ। फिर वो दोनों तमाम दिन घूमने फिरने के बाद रात गए घर लौटे और दोनों ने साथ ही खाना खाया और फिर साथ आसिम को नाना जान की हवेली ले गया। इन दोनों का आज छत पर सोने का प्रोग्राम था। दोनों उस ऊंची हवेली की छत पर काफ़ी देर बातचीत करते रहे। फिर दूर दराज एक खाली सा पुरअसरार अहाता आसिम ने देखा और साथ से पूछा कि
ارے یار سعد، یہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو مجھے وہاں کیوں نہیں لے گیا؟ کیا؟ کون سی جگہ؟ ارے یہ جگہ، اور یہاں دیکھنے لائق کیا ہے بھلا؟ وہاں ہر طرف پیڑ ہی پیڑ ہیں، دیکھنے اور لطف اندوز ہونے جیسا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک بیری کا پیڑ ہے۔ یہ پیڑ بہت سالوں پرانا ہے، شاید 100 سال پرانا، اور ہماری نانی کہتی ہیں کہ اس پیڑ پر بھوت پریت رہتے ہیں، اس لیے وہاں زیادہ تر کوئی نہیں جاتا۔ پھر عاصم نے کہا، ارے یار سعد، تم مجھے کل اس جگہ لے چل، میں اس پیڑ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں یار، کل مجھے چھوٹے ماموں کے ساتھ کہیں جانا ہے، تجھے تو میں نے سارے راستے بتا دیے ہیں، اس لیے تو خود ہی دیکھا، کل مجھے فرصت نہیں ہے، سعد نے عاصم سے کہا۔ اچھا بھائی، تو میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں وہاں۔ چل یار اب سو جاتے ہیں، شب بخیر۔ ہاں یار چل سو جاتے ہیں۔ پھر دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر جا کر سو گئے۔ پھر صبح صبح ہی سعد کی نانی نے گرم گرم ناشتہ بنایا اور دونوں بھائی نہا کر نیچے آ گئے۔ ان دونوں نے اچھی طرح ناشتہ کیا اور سعد چھوٹے ماموں کے ساتھ ضروری کام کے لیے چلا گیا۔ پھر عاصم نے بھی نانی کو خدا حافظ کہا اور بے چینی سے اس طرف جانے لگا جس کے متعلق کل رات وہ بات کر رہا تھا۔ اس کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا شے ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ تجسس کے ساتھ اس قدیم باغ کی دیوار کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اپنی منزل کو آ پہنچا۔ بڑی ہی خاموش اور پرسکون جگہ تھی یہ، اور اطراف میں پیڑوں کی ایک لمبی لائن تھی۔ اتنے گھنے اور سایہ دار درخت تھے یہ کہ سورج کی روشنی اس جگہ جھلملا کر پڑ رہی تھی۔ پھر عاصم دھیرے دھیرے باغ کی ہر جگہ دیکھ آیا اور چلتے ہوئے اس پیڑ کے قریب آ گیا جس رات چمگادڑوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بے ہنگم بلند سایہ دار بیری کا پیڑ تھا۔ رات کے وقت اس پیڑ پر منحوسیت چھائی تھی، لیکن دن کے وقت بھی یہ پیڑ منحوس ہی لگ رہا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی بڑے سے پتھر پر جا کر بیٹھ گیا اور اکے دکے چھوٹے بڑے پتھر جمع کرنے لگا۔ ایک خیال اس کے دل میں اب گردش کرنے لگا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ پوری قوت سے اونچا اٹھا کر ایک پتھر پیڑ کے کھٹے میٹھے بیر کی طرف دے مارا، اور نشانہ بھی ٹھیک بیر پر جا لگا، اور ایک بڑا سا پکا ہوا بیر نیچے زمین پر اس کے قدموں میں آ گرا۔ عاصم اسے دیکھ کر مسکرایا اور بیر اٹھا کر اسی پتھر پر جا کر بیٹھ گیا، اور کھانے کے ارادے سے اس بیر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دونوں طرف سے چیرنے لگا۔ تبھی اس بیر سے خون نکل آیا اور بیر کے اندر خون کے لوتھڑے جیسا نرم مغز تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں خون کی بوند محسوس کی تو فوراً بیر دوسری جانب اچھال کر پھینک دیے۔ کہنے لگا، بھلا اب یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک بار اور بیر توڑ کر دیکھتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر پیڑ کی جانب پتھر مارا اور بیر نیچے زمین پر آ گرا۔ اس نے اپنی دلی تسلی کے لیے بیر کو پھوڑ کر دیکھا، لیکن اس کے اندر سے بھی خون اور خون کے چھوٹے بڑے ذرات تھے۔ اس نے اس بیر کو پھینک دیا۔ ایسے ہی 7 مرتبہ اس نے بیروں پر پتھر مارے، لیکن ہر بار ان میں سے خون ہی نکلا، بیر تو کہیں نہیں تھے۔ پھر ایک اور بار جب اس نے پیڑ پر پتھر مارا تو بیر نیچے نہیں گرے، لیکن عاصم کو اس بات سے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بیر کیسے ہیں اور یہ درخت ایسا کیوں ہے۔ وہ کافی دیر تک اس درخت کے سائے تلے بیٹھا رہا۔ پھر اچانک سے اس کے سر میں تیز درد ہونا شروع ہو گیا اور وہ گھر کی جانب جانے لگا، لیکن درد اتنا شدید تھا کہ اسے راستہ بھی سوجھ نہیں رہا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ جیسے تیسے گھر تک پہنچ گیا اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک چارپائی پر آ کر دھڑام سے لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سب نے اسے کافی جگایا، لیکن عاصم بے سدھ ہو کر سو گیا، مانو بے ہوش ہو گیا ہو۔ رات بھر وہ بھیانک آوازیں نکال کر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، اور اگلی صبح جب وہ نیند سے اٹھا تو بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ گھر کے تمام افراد کا کھانا ایک لقمے میں کھا گیا اور دیوانوں کی طرح پھلانگتے ہوئے ایک قدیم کنویں کے پاس جا پہنچا اور اس کنویں کی پتلی سی دیوار پر سائیکل چلانے لگا۔ اس کا سائیکل چلانے کا انداز تو ہر بار بدل جاتا تھا۔
کبھی سائیکل پر لیٹ کر سائیکل دوڑاتا تو کبھی سائیکل پر کھڑا ہو کر سائیکل چلاتا۔ یوں وہ اس گہرے کنویں کی پتلی سی دیوار پر قلع بازیاں کر رہا تھا، اور جب اس کو پیاس لگی تو وہ محلے کے کسی بھی گھر میں بے اختیار گھس گیا اور پانی کا گھڑا اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ اس طرح وہ گھڑے کا پانی پی گیا۔ وہ تمام دن ایسے ہی حرکتیں کرنے لگا۔ جب سعد ماموں کے ساتھ لوٹا تو عاصم بالکل پوری طرح دیوانہ ہو چکا تھا۔ گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس نے فیل ہونے کی بات دل و دماغ سے لگا لی ہے اور یہ اب پوری طرح پاگل ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف عاصم نے ممانی کا گھر تو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر ممانی سعد سے کہنے لگی، سعد تجھے کیا ضرورت تھی اس پاگل کو یہاں بلانے کی؟ لیکن سعد یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب آیا تھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک 2 دن رہنے کے بعد اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ سعد نے عاصم کے چہرے کے بدلے رجحانات دیکھے اور اس کی لال انگارے جیسی خوفناک آنکھیں دیکھی تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ عاصم اس بھوت والے بیر کے پیڑ کے قریب گیا تھا، ہو نہ ہو اس کے ساتھ وہیں پر کچھ نہ کچھ ہوا ہے جو یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سعد کی نانی فوراً سمجھ گئی کہ یہ بیر کے پیڑ کے بھوت ہیں۔ پھر سعد کی نانی نے جلالی پیر والے بزرگ کو بلایا۔ بڑی مشکلوں سے عاصم کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور جلالی بزرگ نے اس کے قریب آئے۔ پھر انہوں نے عاصم کا چہرہ دیکھا اور تمام گھر والوں سے کہا کہ عاصم کی دماغی حالت تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جسم میں کوئی نادیدہ قوت ہے، کچھ تو ضرور ہے اس کے ساتھ۔ پھر جلالی عامل نے جھاڑ پھونک والا ماحول تیار کروایا اور ایک کمرے میں صرف جلالی عامل اور عاصم تھے اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس بند کمرے سے بڑی بھیانک آوازیں آ رہی تھی، جیسے اندر ہزاروں کتے اور بلیاں آپس میں لڑ رہے ہوں۔ پھر جلالی عامل نے عاصم کے جسم میں موجود اس قوت سے سوال کیا، کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم بیر کے پیڑ والے بھوت ہو، بولو کیوں قبضہ کیا ہے تم نے اس لڑکے کے جسم کو؟ پھر عاصم نے گلے سے ایک بھیانک آواز نکالی، ہم اس پیڑ کے 7 بھوت ہیں اور ہم 7 ہی اس کے جسم میں موجود ہیں۔ اس نے اس بیری کے درخت پر پتھر برسائے اور ہمیں نیچے زمین پر گرا دیا ہے، تب سے ہم اس پر قابض ہیں۔ اب ہم اس کی جان لے کر ہی واپس جائیں گے، یہی اس کی سزا ہے۔ تم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس معصوم کی جان لینے دوں گا؟ اس لڑکے کو معاف کر دو، یہ اس شہر کا نہیں ہے۔ پھر بھلا اسے کیسے یہ خبر ہوتی کہ تم 7 بھوت اس پیڑ پر رہتے ہو؟ یہ اس کی انجانے میں کی ہوئی چھوٹی سی بھول تھی اور تم اس کو اتنی بڑی سزا دینا چاہتے ہو؟ جلالی بابا بولے۔ پھر وہ 7 بھوت بابا سے کہنے لگے، نہیں، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمیں پتھر مار کر زخمی کیا، ہمارا خون بہایا، ہم اسے سزا دے کر رہیں گے۔ اور وہ 7 بھوت بے اختیار لرزتے ہوئے چلانے لگے اور ہر طرف ایسا عالم برپا کرنے لگے کہ اس کمرے کی کچھ جگہ پر خود بخود آگ سلگنے لگی۔ جلالی بابا جلال میں آئے اور اونچی آواز میں ان بھوتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم ایسے نہیں مانو گے، تمہیں تو میں اب ایسی جگہ پہنچاتا ہوں جہاں سے تم واپس کبھی نہیں آؤ گے، تمہارا وہ بسیرا پیڑ بھی میں تم سے چھین لوں گا۔ اور جلالی بابا جلال میں آ کر قرآنی آیتیں بآواز بلند پڑھنے لگے اور پانی دم کر کے عاصم کے چہرے پر مارنے لگے اور اس لگی ہوئی آگ کو بھی بجھاتے رہے۔ پھر عاصم کے جسم میں موجود 7 بھوت ہتھیار ڈالنے لگے اور جلالی بابا نے ان بھوتوں کو ایک لوٹے میں قید کر لیا۔ یوں دوپہر سے شام ہو گئی اور جلالی بابا عاصم کو لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پیتل کا لوٹا تھا اور اس پر ایک وزنی پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے سعد سے کہا کہ عاصم کو فوراً اس شہر سے دور چھوڑاؤ اور اس لوٹے کو بھی بیری کے پیڑ سے باندھ کر آؤ، اس میں وہ 7 بھوت قید ہیں۔ عاصم نے غلطی سے ان بھوتوں کو پیڑ سے گرا دیا تھا، اس لیے یہ سب اس کے جسم پر قابض تھے اور اس کی جان لینا چاہتے تھے۔ ایسے جلالی بابا نے ان بھوتوں کو واپس اس پیڑ پر بھیج دیا اور عاصم کو آیت الکرسی کا تعویذ پہنا کر اس شہر سے رخصت کر دیا۔
اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔